बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, हुकूमत की पॉलिसीज़ तज़ादात का मजमुआ नज़र आती हैं। एक तरफ हुकूमत कहती है कि हम ओपोजिशन को इंगेज करना चाहते हैं, दूसरी तरफ बेचारों को बंद कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की वो इजाज़त नहीं देते हैं। एक तरफ हुकूमत कहती है कि हमने आम आदमी की हालात जो हैं उसकी ज़िंदगी बेहतर कर दी है, माशी हालात बेहतर हो गए हैं, दूसरी तरफ हमें अवाम पाकिस्तान रोती नज़र आती है। हुकूमत फिर कहती है कि हम कफ़ायतशारी जो है मुहिम रन करेंगे, उसके बाद उनके दावे होते हैं कि हमारे पास तो जहर खाने को पैसे नहीं है। दूसरी जानिब 2 दर्जन से ज़ायद वज़रा इनकी काबीना में शामिल हो जाते हैं। ये हुकूमत आखिर चाहती क्या है? हुकूमत जो बयानियाँ बनाना चाहती है वो बयानियाँ बन नहीं पाता। हुकूमत को मुश्किलात इस टाइम ज़रूर हैं, लेकिन हुकूमत की पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं जिससे वो मज़ीद मुश्किलात की तरफ जा रही है। इस पर तो बात करेंगे, लेकिन PTI पे भी पहले नज़र डाल लेते हैं। नो डाउट तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी जमात, बड़ा वोट बैंक इसका, लेकिन अगर हम देखें तहरीक इंसाफ अभी तक ओपोजिशन को मुत्तहिद करने में, ख़ुसूसन JUIF को अपने साथ मिलाने पे और ओपोजिशन का एक अलायंस ऐसा बनाने में जो कि सड़कों पे आए और इन्फ्लुएंशियल हो, नाकाम रही है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए क्या इमरान खान साहब को इतने अरसे से जेल में हैं, क्या निकालने में कामयाब हुए हैं, तो वो भी हमें साफ नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ उसमें भी अभी तक नाकाम है। तहरीक इंसाफ की कुछ नाकामियों पे भी बात करेंगे, हुकूमत की पॉलिसीज़ पे भी बात करेंगे। शानदाना गुलजार साहिबा ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया शानदाना साहिबा। सबसे पहले बात करेंगे जो ओपोजिशन अलायंस है। ओपोजिशन अलायंस में बड़ी पार्टी एक JUIF है। कितने होपफुल हैं आप कि JUIF आपका साथ देगी? क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट्स उनकी जानिब से भी आ रहे हैं, कुछ उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसके बारे में उन्होंने आगाह किया, लेकिन आप लोगों की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। बहुत शुक्रिया कमर साहब एक शो पे बुलाने का। दूसरी बात देखें, हम ये एक इम्प्रेशन दिया जाता है कि जमात इस्लामी की स्ट्रीट पावर है और मेंबर्स ज़्यादा हैं असेंबली में, तो देयरफॉर वो सबसे बड़ी पार्टी है। अब जिस बात पे ध्यान नहीं दिया जाता वो एक्चुअल स्ट्रीट पावर पे है। असेंबली में बहुत फॉर्म 47, 45 सब नमूने बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि पिछले 1 साल सबसे बड़ी अपोजिशन जो अलायंस थी वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमें एहसान किया। 8 दफ़ा हमारी पार्टियां बदली हैं, कभी इंडिपेंडेंट, कभी SIC, कभी PTI। तो हम सब SIC थे। सबसे बड़ी पार्टी उस हिसाब किताब से बनती है सबसे ज़्यादा हामिद रज़ा की, अब वो हैं, और साथ में फैसल अमीन। देखिए, स्ट्रीट पावर जो इस वक्त साहबज़ादा हामिद रज़ा के पास है, उनके स्टूडेंट्स कभी भी मदारस से सियासत के लिए नहीं निकलते। जिस दिन वो निकल आए ना, फिर आप देख लेंगे JUIF रिस्ट्रिक्टेड है KP तक। हाँ, शायद बलूचिस्तान हो, बट वो जो बलूचिस्तान में जो हाल है आपने सुन लिया बॉम्ब ब्लास्ट का, कौन निकलेगा? दूसरी बात, डी फैक्टो मैं ये नहीं कह सकती पख्तूनों का कोई स्पोक्स पर्सन है, क्योंकि हमारी कोई एक जॉइंट पार्टी है नहीं। मंजूर पश्तीन बोलता है, खान साहब इज़ नॉट पख्तून बट बोलते हैं पख्तूनों के लिए, ठीक है। बाय नस्ल उनकी वालदा वज़ीर ज़रूर हैं, लेकिन खान साहब तो मियाँ वाली के हैं। इसी तरह अगर आप देखें ANP ख़त्म हो चुकी है प्रैक्टिकली KP में। PTM मंजूर पश्तीन वो एक तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं पुख्तूनों की, वो इतनी सियासी ओवरऑल बात करता नहीं। एक रह गया महमूद अचकज़ई जो पूरे पाकिस्तान के पुख्तूनों को एक कॉल पे बुला सकता है। इसी तरह फाइनल अरामा राजा नासिर अब्बास, उन्होंने भी कभी अपने रिलीजियस पार्टी को सियासी पर्पसेस के लिए कभी यूज़ नहीं किया। मतलब है आपके इतने और अब होप्स नहीं है JUIF से? नहीं, इन द सेंस कि दे मैटर बट दे आर नॉट द ओनली वंस दैट मैटर। GDA, जिस दिन GDA के लिए ये लोग कराची पहुंचे हैं, आप समझ जाएं। All I can tell you is the following. मौलाना फजल रहमान साहब बहुत शातिर सियासतदान है, वो वही करेंगे जो अपने लिए पार्टी के लिए बेहतर होगा। ये बाकी सारे जो हैं, इससे पहले भी ऑन बोर्ड नहीं आए ना। 26वीं आईनी तरमीम का मामला था, आपने बड़ी कोशिश की, लेकिन उसके बाद उन्होंने वोट कहाँ दिया सबको पता है। तो इट्स मीन कि अगर ईद के बाद आपको एहतजाज करने जा रहे हैं, सड़कों पर आने जा रहे हैं, तो ये कभी इम्कान है कि JUIF आपके साथ नहीं हो? नहीं, अगर वो हो ना हो, मैं कह रही हूँ कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर PTI अकेली भी हो और अगर इन बाकी तमाम इत्तेहादियों में से कोई भी ना हो, हम तो निकलेंगे। बेहतर ये है पाकिस्तान की खातिर, क्योंकि ये तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए हम निकल रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ इमरान खान के लिए नहीं निकल रहे। इसमें वो बड़े अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी करते हैं, ख़ुसूसन वो बात कहते हैं कि आप हल्के खोल दें। आपका अगर क्लेम है फॉर्म 45, फॉर्म 47 का, जो कि आप पूरे मुल्क में कह रहे हैं, ठीक है, आप पहले इब्तिदा करें अपने खैबर पख्तूनख्वा से, क्यों नहीं खोलते हैं आप? हम तो जी खुद इसके फॉर्म 47 के डसे हुए हैं। महमूद जान साहब हमारे बहुत ज़बरदस्त फॉर्मर स्पीकर KP असेंबली के हैं, वो फॉर्म 45 के MNA हैं, हमारे MPA, उनका नहीं खुल रहा। बिल्कुल खोले, सारे खोले। मेरा कोई, देखिए
میں نہ کور کمیٹی ہوں، نہ پولیٹیکل کمیٹی ہوں، نہ میں پی ٹی آئی نے کھول لے ہیں نا سر جی نور عالم صاحب کا سب سے پہلے کھول لیں، کو بالکل کے پی سے کھولیں، پہلے نور عالم صاحب کا کھولیں، وہ کیسے جیتے ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کو یہ فوری طور پر کھولنے چاہیے؟ الیکشن کمیشن کھولے گی، پی ٹی آئی کے ہاتھ میں کیا مطلب ہے؟ پی ٹی آئی نے ظاہری بات ہے درخواست کرنی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ PTI آپ درخواست خط بھی نہیں کرے لکھیں، گی۔ آپ خط بھی لکھیں، کابینہ سے اپنی اپروو بھی کرائیں، عمران خان صاحب بھی اس نہیں، بارے نہیں، میں نہیں، یہ اسٹیٹمنٹ. کوئی اور گیم ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ دیکھیں الیکشن کمیشن وہ کھاتے کھولے گی، جے یو آئی ایف خط لکھے، الیکشن کمیشن کھول دے، الیکشن وہ کہہ رہے ہیں کمیشن پی ٹی آئی لکھے، وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی لکھے، حکومت کہے کہ یہ سارا معاملہ ہو تو آپ کے وہاں سے آغاز آپ کر دیں مجھے گے. یہ بتائیں، خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے چوٹ لگ جاتی ہے، آپ کو لگ جاتی ہے، گاڑی جسے میں مارا ہے وہ بندہ تو جیل چلا جائے گا، ہسپتال تو میں نہیں جانا ہے نا، اپنا علاج کرانا ہے۔ تو جب میں شکایت کر رہی ہوں کہ میں اپنی سیٹ ہاری ہوں تو میں جاؤں گی الیکشن کمیشن کے پاس یا جس نے مجھے گاڑی سے مارا ہے؟ نہیں، وہ آپ کے ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ پنجاب میں بھی تو یہی کلیم ہے نا، پنجاب میں آپ لوگوں کا کلیم ہے کہ وہ کھول نہیں رہے، الیکشن کمیشن کچھ کر نہیں رہا ہے، حکومت اس میں ایکشن لے اور حکومت وہ تمام چیزیں حکومت کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں حکومت کی فار انسٹنس کہ اس تمام معاملے میں حکومت کا انپٹ اگر کوئی اسٹیٹمنٹ وزیر اعظم دے دیتے ہیں، آج ہم جی جوڈیشل کمیشن اناؤنس کرتے ہیں اور یہ جوڈیشل کمیشن انکوائری کرے گا ان تمام چیزوں کی، تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ایک بڑا سٹیپ ہوگا آپ لوگوں کے لیے؟ وہ تو دیکھیں جی، فارم 47 کا جو پرائم منسٹر ہے وہ اپنے خلاف کبھی بھی حلقہ نہیں کھلوا گیا، آپ مجھ سے لکھا ہوا لے لیں۔ رہ گئی بات الیکشن کمیشن کی، بالکل پٹ دا کارڈز آن دا ٹیبل، جس حلقے پہ جو کلیم کرتا ہے سارے کھولیں، بات ختم، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہنا بھائی سب سے پہلے نور عالم صاحب ہمارے ساجد نواز فارم 45 کے ایم این اے ہیں، نور عالم صاحب کو تو 10,000 ووٹ بھی نہیں تھا، 20,000 ووٹ بھی نہیں تھا، اور اوور نائٹ 1,20,000 کیسے ہو گیا؟ 8 کو وہ ہار رہے تھے، 9 کو وہ جیت گئے۔ بالکل جے یو آئی ایف کی بات یہاں تک صحیح ہے، جائیں الیکشن کمیشن اور ان سے بات کریں، کھلوائیں، سب سے پہلے ان کا کھولیں، پھر آپ دیکھیں کہ اور کتنے کھلتے ہیں۔ انہوں نے جو کامران مرتضیٰ صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے جے یو آئی ایف کے اس مطالبے پہ پی ٹی آئی آن بورڈ آئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آڈٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، پورے ملک میں جب ہوگا تبھی ہم خیبر پختونخوا پہ آئیں گے، ادروائز ہم نہیں آئیں گے۔ I agree, why should any other political party get differential treatment؟ ہمارے جو ایم این ایز ایم پی ایز 80 سے 90 اس اصل وقت میں گھوم رہے کلیم ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بڑا ہے نا، آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری بات ہونا سنیں چاہیے، بھائی، تو اس وجہ سے اچھا ایگزامپل بھی آپ لوگوں کو سیٹ کرنی چاہیے۔ 1 روپے کی چوری اچھی چوری اور 2 کروڑ کی نہیں، چوری چوری بڑی تو چوری ہے، چاہے 1 روپے کی ہو چاہے 2 کروڑ کی ہو۔ جب 2 کروڑ کی ہماری چوری ہوئی ہے، پہلے تو ہمارا کھلنا چاہیے۔ نہیں، وہ تو چلیں آپ اپنے سے ابتدا کر لینا تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہو یہی تو میں کہہ رہی ہوں، جائے میں یہی تو کہہ رہی، دیکھیں الیکشن کمیشن میرے ہاتھ میں نہیں ہے، پی ٹی آئی کے ہاتھ میں۔ یہ لوگ خط لکھیں الیکشن کمیشن کو کہ جی مجھ سے چوری ہوئی ہے، ہم نے تو لکھے ہیں خط، ہمارے ہر ایم این اے نے، ہر ایم پی اے نے الیکشن کمیشن کو انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ جے یو آئی ایف لکھے، اور اگر الیکشن کمیشن ریفیوز کرے گی تو تب ہم سامنے آئیں گے، خط تو لکھو۔ میڈم کیا دیکھ رہی ہیں کہ عید کے بعد جو ہے شاندانہ گلزار صاحبہ پی ٹی آئی کو سڑکوں پہ دیکھ رہی ہیں، یہ جو کانفرنسز ہیں اس طرح کے جلسے جلوس دیکھ رہی ہیں، عوام کی ایک بڑی تعداد لے کر ایک صوبے سے دوسرے صوبے دیکھ رہی ہیں، کیا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں اول تو شاندانہ گلزار کو پتہ نہیں ہے، نہ میں کور کمیٹی کا حصہ ہوں، نہ میں پولیٹیکل کمیٹی کا، میں صرف پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہوں۔ ٹھیک، اتنا مجھے پتہ ہے کہ ہماری جو کے پی کی تنظیم ہے اس کے ہیڈ ہیں جنید نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم ایک بہت بڑا احتجاج کریں گے۔ اب فرض کریں خدا نہ خواستہ آئلائز ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، اس کا کیا مطلب ہم نہیں نکلیں گے؟ بالکل نکلیں گے۔ آج آپ نے دیکھ لیا 3 دھماکے ہوئے ہیں، کوئی ان کی بات نہیں کر رہا، 3 دھماکے، حقانی صاحب کو شہید کر دیا گیا، ان کے بیٹے کو بھی، 20 اور لوگوں کو، جی جی، ساتھ میں بلوچستان میں بھی ہوا ہے، ساتھ میں اورکزئی میں بھی۔ یہ کیا ہو تو حکومت بڑا کلیم کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ دہشت گردی جو ہے آپ کے ہی زمانے سے آئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے بات کی تھی کہ ان دہشت گردوں سے صلح کر لو۔ کہا تھا ہم نے، ریلی کہ چلے ذرا عادی ہو جائیں آپ سچ سننے کے، آپ اپنے شو پہ ڈاکٹر امجد ہمارے ایک ایم این اے ہیں سوات کے، ان کو بلا لیں، ان سے پوچھ لیں، وہ تب پیپلز پارٹی میں تھے، باجوان ان کے پاس لوگ بھیجے تھے سوات میں سرکٹ ہاؤس میں کہ عمران خان کو پاکستان میں اور کے پی میں ان پرٹیکولر ختم کرنے کی طریقہ ہے ری طالبانائزیشن 3 سال کے لیے۔ اچھا، یہ بات جب کابینہ میں آئی، اس پہ دو شیرین مزاری پارٹی کا حصہ نہیں رہی، پرویز خٹک جو پریس کانفرنس کر کے چلا گیا، اپنی پارٹی بنا لی، وہ اور مراد سعید، یہ تینوں باقاعدہ چیخے اس میٹنگ پہ، اور جواب یہ آیا کہ جی اوپر والوں نے، پتہ نہیں اللہ کے علاوہ اوپر کو اور 2 کون بیٹھتے ہیں، ان دونوں نے آلریڈی طالبان سے بات کر لی ہے اور ری طالبانائزیشن، پاکستان میں ری پاپولیشن، ری سیٹلمنٹ ہوگی۔ اس میٹنگ میں عمران خان نے کہا کہ سوری، میں کابینہ آبجیکٹ کری، میں آبجیکٹ کر رہا ہوں، اور آپ پوچھ لیجیے گا ڈاکٹر امجد کو اپنے شو پہ بلا کے کہ طالبان پاکستان کون واپس لے کے آیا، اربوں روپے کی باڑ لگی ہوئی ہے، تو عمران خان نہیں لے کے آپ یہ آیا۔ کہہ رہی ہیں کہ جنرل باجوہ لائے تھے یہ، بالکل، اور جنرل باجوہ اس کے ثبوت ہیں،
دیکھیں اس کے جنرل ثبوت ہیں. باجوہ اگر آپریشن وہاں پہ کریں گے, ان کی کمر توڑیں گے, دہشت گردوں کو ختم کریں گے, کیوں لائیں گے؟ سوچتے ہیں نا ہم اس بات پہ. آپ مجھے بتائیں نا ڈالر کیسے آتا ہے پاکستان میں؟ نہیں, آپ مجھے بتائیں گے کیوں واپس لانے کا فینومینا کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو صرف ختم کرنے کے لیے وہ اپنے ملک کو داؤ پہ لگا دیں گے؟ تو ہم کیوں چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے آرٹیکل 6 ٹریزن کا ٹرائل ہو؟ ہم کیوں چاہتے ہیں؟ ڈونلڈ لو پہ ہمیں کیوں تب چڑھی ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں 3 سال خان صاحب کی حکومت ہوتی ہے فیڈرل میں, اور 8 سال کے پی میں ایک طالب نہیں آیا, ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوا. دا ڈے خان صاحب گوز طالبان بھی آ گئے, ڈرونز بھی آ گئے, کدھر سے آ گئے یہ لوگ؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کی ری سیٹلمنٹ کی ہے, وہ ان لوگوں کا یہ کلیم ہے. آپ لوگوں نے جنرل فیض کو وہ لنک کرتے ہیں کہ جنرل فیض is part and parcel of everything جنرل باجوہ did. ان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں ہم فرشتے ہیں, وہ تو یہ بھی کہتے ہیں ہم الیکشن جیتے ہیں, وہ تو یہ بھی کہتے ہیں پاکستان کی سیویز 47 سال سے ملک کی کمر توڑ دی ہے, کبھی مریم کھاتی ہے, کبھی بلاول کھاتا ہے, وہ تو یہ بھی کہتے ہیں. آپ مانتے ہیں؟ مجھے اپنے گھر کے بجلی بل کا ذرا بتائیں. لیکن میں آپ کی دیکھیں کہ آپ نے میں آپ کی بات کیسے مانوں کہ آپ کہہ رہی ہیں جنرل باجوہ نہیں لائے؟ آپ میری بات بالکل مت مانیں. آپ ان کی بات نہیں مان رہی تو میں آپ کی کیسے مانوں؟ آپ ڈاکٹر امجد کو بلائیں, اس سے بات کریں جو چشمدید گواہ ہے, اس کو بلائیں. اگر آپ کو سچ چاہیے تو آپ آنکھوں دیکھے گواہ کو بلائیں گے. میں آپ سے کون سوال پوچھ رہی ہوں, آپ مجھ سے بار بار پوچھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں. وہ ہیں کون؟ مجھے یہ تو بتائیں نا. ان کا کام کیا ہے؟ گورنمنٹ ہے رائٹ ناؤ, ابھی گورنمنٹ ہے. اچھا, ان کا کام کیا ہے؟ ان کے کام میں آپ ہی میری طرح پاکستانی ہیں, میری طرح پاکستانی ہیں ظاہری نا. بات. آپ کے گھر میں بجلی استعمال ہوتی, گیس ہوتا ہوگا, نوکر ہوں گے, کوئی غریب رشتہ دار, کوئی مالدار رشتہ دار. آپ مجھے بتائیں 3 سال میں اپریل 2022 کے بعد آج آپ کا گھر کس حالت میں؟ سچ بتائیں. بری حالت میں. بس ٹھیک ہے نا. تو ان کا کام یہ ہے حکومت ٹھیک کرنا. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ بولا, ہم نے وہ بولا. ہمیں میں آپ کو ایسی باتیں بتا سکتی ہوں, ایسی باتیں بتاؤں گی نا کہ کل میں جیل میں بیٹھی ہوں گی, مت جیل مجھے یہ لوگ لے جائیں گے اگر میں نے نام لینا شروع کر دیا. میں بھی اس پارٹ اینڈ پارسل آپ کو تم نے آن ایئر کیوں کیا؟ چلیں ناظرین, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک, اور اس شارٹ بریک کے بعد ہم گندم اسکینڈل پہ آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شاندانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاندانہ صاحبہ, کیا تحریک انصاف کو شیر افضل مروت سے معافی مانگنی چاہیے؟ کس چیز پہ؟ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے سازش کر کے نکالا گیا, میرا نکالنا بنتا نہیں تھا. پھر وہ جو یہ بیان دے رہے ہیں, وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کا ووٹ بینک ہے, لیکن میرے اپنے فادر ان لا, میری بھی اپنی پاپولیرٹی تھی, تو وہ اپنی پاپولیرٹی بھی سامنے رکھ رہے ہیں, بہت ساری باتیں بھی کر رہے ہیں شہباز گل کے خلاف, اور جس طرح سے سٹیٹمنٹس دی گئیں. کیا پارٹی کو اس تمام معاملے پہ کہ ان کو نکال دیا ہے پارٹی نے, معافی مانگنی چاہیے؟ دیکھیں, جہاں تک شہباز گل کی بات ہے, اس کے حق میں, اس کے خلاف علیمہ خان نے ایک ٹویٹ کی, وہ ابھی بھی حاضر ہے, میرے پاس اس کی اسکرین شاٹس پڑی ہیں. وہ کہتی ہے کہ شہباز گل اپنی حد میں رہ کے کھیلیں تو بہتر رہے گا. ٹھیک ہے, تو شہباز گل پہ تو میں کوئی جواب نہیں دیتی. رہی بات شیر افضل صاحب کی, ہم سب ان کے ساتھ ایک بہت اچھا ریلیشن شپ رکھتے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے کولیگ ہیں. ان کو خان صاحب نے متعدد دفعہ وارن کیا کہ کچھ چیزیں جو بے شک سچ ہوں گی وہ کہنے والی نہیں, آپ مت کہیں. ان کو بار بار وارن کیا, اور وہ پھر بھی خان صاحب کے سامنے ایک ڈسپلنری کیس میں لائے گئے. خان صاحب کا اب تک جو فیصلہ ہے وہ پارٹی سے نکالنے کا ہے. ٹھیک, اب شیر افضل میرے لیڈر ہے, بٹ عمران خان میرا باس ہے. ٹھیک, کل کو مجھے بھی پارٹی سے نکالیں گے نا, میں خان صاحب سے بحث نہیں کروں گی. لیٹ می کمپلیٹ, یو آسک دی کوسچن, آئی ریسپونڈ. I will. ٹھیک, رائٹ. سو اگر خان صاحب نے ان کو حتمی طور پہ یا ٹیمپرریلی نکال دیا ہے, آئی تھنک شیر افضل صاحب کو اس پہ انکوائری مانگنی چاہیے. باتوں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر وہ ناراض ہے, اپسیٹ ہے خان کے اس فیصلے سے, ان کا حق ہے وہ اپیل کریں, وہ خان صاحب سے ملاقات کریں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک ٹاکنگ اباؤٹ آن دا میڈیا از ہیلپ فل. ہم سب میں سے سب سے زیادہ کامیاب قربانی اگر دی ہے وہ عمران خان نے دی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو. اس پہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو مس گائیڈ کیا گیا, اور پارٹی کی جانب سے ایسی شکایات, ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ عمران خان کے کان بھرتے ہیں. دیکھیں, یہ تو پہلے بھی ہم بہت دفعہ سن چکے ہیں. میں خان صاحب کی بہت عزت کرتی ہوں, لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ خان صاحب بہت سمپل آدمی, ہو سکتا ہے کہ کان بھرے گئے ہوں. آئی ڈونٹ رول آؤٹ اینی تھنگ, کیونکہ میں 6 مہینے سے خان صاحب سے ملی نہیں ہوں. لیکن اگر میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی, نہیں, ایک بندہ پوری ملک کی بڑی سیاسی پارٹی چلا رہا ہے, اتنا سمپل ہے وہ کہ لوگوں کی پہچان نہیں ہے. جنرل باجوہ کی پہچان تھی کیا کیا اس نے خان صاحب کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ جنرل باجوہ نے کیا کیا؟ تو ایسے آدمی کو لیڈر ہونا چاہیے قوم کا. ایک ڈونلڈ لو کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہے. سب سے پہلے جس دن جنرل باجوہ کو آپ اریسٹ کریں گے نا, تو اس دن میں خان کے خلاف بات کر دوں گی. پہلے آپ جنرل باجوہ کو اریسٹ کروائیں. جو ایک ڈونلڈ لو کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا. عمران خان نیک اور شریف انسان ہے. آئی تھنک جو شیر افضل کے بارے میں یہی بات کہہ سکتی ہوں کہ ان کو چاہیے تھوڑا صبر سے کام لیں,
تحمل سے کام لیں. بے شک ان کی قربانیاں ہیں بٹ عمران خان سے زیادہ کسی کی قربانی نہیں ہے. بے شک شیر افضل کا ووٹ ہوگا بٹ اس سال کھمبا ووٹ پڑا ہے ہم سب کو. ہماری جگہ کھمبا بھی کھڑا ہوتا تو اسے جیت جاتا. جی اس پہ بات کرتے ہیں. خصوصاً بات کی جائے اگر خیبر پختونخوا حکومت کی, ایک سکینڈل سامنے آیا ہے اور وہ سکینڈل یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے جو گندم سیکیور کی ہے وہ آپ نے پنجاب سے سستی لی. علی امین گنڈا پور صاحب نے 3 بندوں کو اپنے کہا اور محکمہ خوراک کو آپ لوگوں نے مہنگی بیچی. پنجاب میں ریٹ چل رہا تھا اس کا 6500 کلو گرام کا اور آپ نے 9700 مقرر کی. I have no knowledge about this جی بٹ اس پہ میں سوال پوچھ کے بتا سکتی ہوں. مجھے تو this is the first time hearing of it. بٹ اگر اس میں ایسا کچھ ہے میں اتنا بتا دوں, پی ٹی آئی نون اور پیپل میں فرق. نون اور پیپل والے لوگوں کی کھاڑ ادھیڑ کے اس سے جوتے بناتے ہیں, بٹوے بناتے ہیں اپنے. ہم لوگ اپنی کھال ادھیڑ کے عوام کو صحت کارڈ دیتے ہیں. اگر اس میں ایک رتی بھر بھی سچ ہوا دس شوڈ بی انویسٹیگیٹڈ. نیب کرے کوئی اور کرے. I stand by my government, I stand by my CM, I stand by my Imran Khan, my Prime Minister. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں خرابی ضرور ہوئی ہے. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں علیم خان بھی تھا, جہانگیر ترین بھی تھا اور ان کو انہیں چوریوں پہ نکالا گیا. اگر ابھی بھی کوئی چوری کر رہا ہے he will be out. نہیں, یہ اگر پی ٹی آئی دعوے کرتی ہے دوسری حکومت کے اوپر پنجاب پہ سوالات اٹھاتی ہے تو ڈیفینیٹلی خیبر پختونخوا پہ جو سوال اٹھیں گے اس کا جواب اٹھنے بھی چاہیے بچے. ہم اور اسی نالائق چاپلوس نہیں ہیں کہ میرے پاپا کی پری اور پاپا کا پرا یا جو بھی ہوتا ہے اس کا ایکویولنٹ میل. وی ڈونٹ ڈو دس. اف somebody is taking away the people's right, he must be questioned, she must be questioned and dealt with. لیکن پھر ماضی یاد آ جاتا ہے ہمیں. پھر جب ماضی یاد آتا ہے ہمیں وزدار صاحب یاد آتے ہیں تو پھر ہم وزدار صاحب پہ آپ نے دیکھا کوئی کیس کیا نواز شریف نے, زرداری نے یا فوج نے کیا؟ نہیں کیا. فرا گوبھی گوبھی پہ کیوں نہیں کیا؟ نام تو ایسے گوبھی بچتا ہے, کیوں نہیں کیا؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ فرا گوگی کا جو فادر اللہ میں مریم نواز کا کرتا دھرتا ہے, اس کا پی ایم ایل این کا ایم پی, ان پہ کیسز کیوں نہیں ہوتے؟ سب پہ کریں. جو پی ٹی آئی سے چوری کر کے گیا یا پی ٹی آئی کے اندر چوری کر رہا ہے سب پہ کیسز کریں. ہم عمران خان کے پیروکار ہیں, ہم کوئی چاپلوسی کوئی چوری نہیں مانتے. جو پی ٹی آئی میں چور ہے اس کا گلا کاٹو. اس کا وے آؤٹ تمام چیزیں جو اوور آل ہو رہی ہیں رائٹ ناؤ, وہ مفاہمت نہیں ہو سکتی ہے, مزاحمت ہوگی. پھر نہ سچ ہوگا. بگ ڈفرنس. مفاہمت اور مزاحمت کے بیچ میں سچ ہوتا ہے. لیکن اس کا تمام چیزوں کا کیا شاندانہ گلزار صاحبہ وے آؤٹ کیا دیکھتی ہیں کہ کیا وے آؤٹ؟ ہر بندے کو اپنے آئینی رول کی, ہم کیوں کریں تحریک تحفظ آئین موومنٹ, ہر بندہ اپنا رول کرے گا. جوڈیشری کے حد میں رہے, سویلین کے حد میں رہے, بیوروکریسی میں رہے, مولوی رہے, سیاست نہ بیچے, فوج کرے, بارڈرز پروٹیکٹ کرے, عوام کو پروٹیکٹ کرے, دہشت گردوں سے ہمیں بچائے. جب ہر بندہ اپنا کام کرے گا انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ ہو ہی نہیں رہا یہی نہیں ہو رہا. باقی ساری چیزیں دیکھیں, کمبر آپ واحد بدقسمت ملک ہے جس میں ہر ڈیکیڈ آپ کا کوئی نہ کوئی لیڈر ہیڈ آف اسٹیٹ کو مار دیا جاتا ہے. اسٹارٹنگ ود قائد اعظم, موونگ آن لیاقت علی خان, فاطمہ جناح, بھٹو صاحب, بے نظیر بھٹو, جنرل ضیاء الحق, اور اب عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. یہ آپ واحد ملک ہیں جو انگریز کے کہنے پہ برا مت مانیے گا, اپنی کھال ادھیڑ کے عوام کی انگریز کو ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے. ہم انگریز آقا کے اتنے غربت میں, اتنے ان کے ہاتھ پیر ہم پڑتے ہیں کہ ہم اپنے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. آج کتنے لوگوں نے, کتنے لوگوں کا خون بہا ہے کے پی میں, بلوچستان میں, کسی نے پوچھا, کسی نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ نہیں. آپ کہہ رہی تھیں اس کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ میں بتانا چاہتی ہوں, وہ بتا دیں. بالکل, اگر آپ کو چینل سے آپ کو نہیں اٹھایا جائے گا, مجھے تو اٹھائی لیں گے, آئی ڈونٹ کیئر. بٹ اگر آپ سچ برداشت کر پائیں گے, نہیں بتا دیں کہ دھماکے کیسے ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں, کون کروا رہا ہے. یہ اس علاقے میں فرسٹ ایشو فار یو, اس علاقے میں کیوں دھماکے ہوتے ہیں جہاں پہ ریسورسز ہوتی ہیں, یورینیم اورز ہوتے ہیں, منرلز اور ہوتے ہیں, اسپیشل کیا بولتے ہیں اس کو, مسائل. ہم کہتے ہیں جہاں وسائل ہوتے ہیں وہاں مسائل ہوتے ہیں. باقی پاکستان میں کیوں نہیں ہوتے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ نہیں. ویسے جو دہشت گردی کی لہر آئی تھی اس میں پورے پاکستان میں ہوئے تھے دھماکے. 3 سال سے مجھے بتایا کہاں ہو رہے ہیں دھماکے. پولیس والے کس صوبے میں مارے جا رہے ہیں, سیویلینز کہاں مارے جا رہے ہیں, سی ٹی ڈی کہاں ماری جا رہی ہے. اکوڑا خٹک میں کیا آپ سمجھتی ہیں؟ اکوڑا نہیں, میں تو اپنے حلقے کا آپ کو بات بتاتی ہوں. حسن خیر, نہیں آج تو اکوڑا خٹک میں ہوا ہے نا. میرے حلقے میں جی 2022 اپریل سے دہشت گردی سٹارٹ ہے. آج اکوڑا ہوا ہے نا, 3 سال کا حساب مجھے کون دے گا؟ نہیں تو اکوڑا خٹک میں آپ سمجھتی ہیں کہ نیچرل ریسورسز اس وجہ سے دھماکے ہو رہے ہیں؟ نہیں, وہاں تو ان کا نیچرل ریسیپینٹ بیٹھا ہوا تھا, وہ تو اللہ ان کو بخشے. یہ تو ان کے اسپیشل ایسٹس ہوتے ہیں نا, ہمیشہ استعمال کر دو, جب اڑانا ہے اڑا دو. تو یہ تمام دہشت گردی کی لہر آپ کی حکومت میں اگر ہو رہی ہے تو یہ حکومت کے اوپر ایک بڑا, پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے. ایک منٹ سر, 18ویں ترمیم کیا کہتی ہے آپ کو؟ انٹیریئر منسٹری کہاں بیٹھی ہے؟
ڈیفینس میں لیکن میں بالکل لا اینڈ آرڈر کے آپ 18ویں ترمیم کے تحت کہہ رہی ہیں, لیکن آبویسلی لا اینڈ آرڈر کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ انٹیریئر کی رسپانسبلٹی ہے, لیکن اور ڈیفینس کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ ڈیفینس کی بارڈرز ہیں, لیکن اس تمام معاملے میں آبویسلی آپ پولیس ایڈمنسٹریٹو اختیار جب دیکھتے ہیں, ڈی سی دیکھتے ہیں, علی امین گنڈاپور صاحب دیکھیں نا, علی امین گنڈاپور صاحب کا اختلاف کیا تھا, میرے کہنے پہ آئی جی نہیں لگتا, میرے کہنے پر دیکھیں میرے کہنے پر ڈی سی نہیں چینج ہوتا. جب آپ ایڈمنسٹریٹو اختیار لینے کی بات کرتے ہیں تو ڈیلیورنس بھی پھر عوام مانگتی ہے. نہیں ہمیں کسی نے نہ ڈی سی بدلا ہے, ابھی آئی جی بدلا ہے, چٹھی آئی تھی انٹیریئر سے, کس بندے کو لگاؤ پھر. ٹھیک ناظرین, ہم نے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. شندانہ گلزار صاحبہ بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئیں, بڑا مزہ ہے آپ سے ڈسکشن کر کے. ناظرین, ہم واپس آئیں گے تو امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, امیر مقام سے ہم کویشچن کریں گے. آپ کہیں مت جائیے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمیں امیر مقام صاحب نے جوائن کیا. امیر مقام صاحب سے پوچھیں گے کہ ایک طرف تو حکومت کی جانب سے یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ وہ کفایت شاری کی مہم رن کر رہی ہے, دوسری جانب 2 درجن وزراء بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ایسے لوگوں کو وزیر بنایا جاتا ہے جن کے خلاف ماضی میں وہ اسٹیٹمنٹس دیتے رہے. یعنی پرویز خٹک کی بات کریں تو مالم جبہ اسکینڈل, اس کے ساتھ جو مختلف اسکینڈلز ہیں ان میں ان کا نام آتا رہا ہے, اور ان پہ کہتے رہی ہے مسلم لیگ نون کہ ان کو ہم سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں. آج وہ ان کی کابینہ کے مشیر ہیں. یہ امیر مقام صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ امیر مقام صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سر, کیوں آپ حکومت جو ہے وہ بیچاروں کو بند کمروں میں بھی پریس کانفرنس نہیں کرنے دیتے, ان کو جلسے جلوس کی آپ اجازت بھی نہیں دیتے, کیوں اتنا زیادہ سخت رویہ اپنایا ہوا ہے؟ کیا جمہوریت میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ اس طرح کی بات تو نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کدھر بند کیا ہے ان کے پریس کانفرنس. ہماری طرف سے کون سے وزیر حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح آرڈر کیا ہے کہ آپ پریس کانفرنس نہ کریں اور آپ پر پابندی ہے؟ اس طرح نہیں ہے. تو ایسے الزام ہے, اس طرح کوئی بات ہماری حکومت کی طرف سے کوئی ایسا اس طرح بات نہیں ہے. تو سر ادھر پولیس کھڑی ہوئی تھی, وہاں پہ ہوٹل کی انتظامیہ کہہ رہی تھی. اگر ہوٹل والے کے اپنے موڈ بنتا ہے کہ آپ کریں نہ کریں تو اس کو ہم کیا منع کر سکتے ہیں؟ جس کا ہوٹل ہے, جو مالک ہے, جو ذمہ دار ہے, وہ اگر ہوٹل والوں کو تو سر پولیس نے کہا ہے نا, پولیس اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے کہا ہے. نہیں اس نے خود مطلب ہے اس کی, تو آپ اگر تحقیق کرا دے تو وہی خود اس نے کہا ہوگا ہوٹل والے نے. آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ہوٹل والے کی وجہ سے جو ہے یہ پولیس, اس نے خود کہا ہوگا, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو منع کیا ہے کہ آپ کریں نہ کریں. وہ ہوٹل والے نے سر بکنگ لے کے پیسے لیے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک اور بات ہے نا. میں کہتا ہوں کہ ہماری حکومت کی طرف سے اس طرح کوئی آرڈر جاری نہیں ہوئی کسی وزیر مشیر حکومت کی طرف سے کہ آپ اس کو بند کرے, اس کو ہٹائے, اس کو یہ کرے وہ کرے. سچ اس طرح کوئی بات نہیں ہے. اس تمام معاملے کو اپوزیشن الائنس جو بن رہا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں امیر مقام صاحب؟ یہ میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہوتا ہے. ہم سیاسی لوگوں کو, ہمارے سیاسی لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں, بزی رکھتے ہیں. کسی بات پر اس کو یقین ہوتا ہے کہ اسے کچھ حاصل نہیں ہونا ہے, مگر اپنے ورکروں اس کو مشغول رکھنے کے لیے, تو یہ بھی اپنے کارکنوں ورکروں کو مشغول رکھنے کے لیے بات کی گئی کہ الائنس بنا رہے ہیں. مگر ابھی قوم کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ الائنس بنا رہے تو کس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں. ان کے ورکر اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آگ اور پانی کو اکٹھا کر کے تو کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں, اس کا نیٹ شل حاصل کیا ہے, قوم کو کیا فائدہ ہوگا. اور قوم دیکھ رہی ہے کہ اس ایک سال میں بھی دیکھ رہی ہے کہ پچھلے سال سے کتنی بہتری ہر فیلڈ میں آئی ہوئی ہے, اور قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کنٹینیوٹی چاہیے. اور اس طرح اگر اس کے ساتھ کوئی متبادل نظام اسے بہتر دے سکتے ہیں تو اچھی بات ہے. اگر ہے ہی نہیں آ رہے کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے, جس طرح پی ٹی آئی والے آپ دیکھ رہے, اسمبلی میں بھی دیکھ رہے, اسمبلی کے باہر بھی دیکھ رہے, سارے مراعات تنخواہیں سارے چیزیں لے رہے, وہی ان کی 1 پوائنٹ, نہ کوئی قانون سازی میں ان کا کوئی کام ہے, نہ کوئی آج تک انہوں نے کوئی عوامی ایک ایشو پر بات کی ہے. صرف ایک بات کی ہے کہ قیدی نمبر 804 کو ادھر کرے ادھر کرے, اس کے علاوہ دوسری بات نہیں. تو ابھی عوام کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں کیوں اپنا وقت ضائع کرے. تو میں سچ جو آپ کا کویشچن ہے, تو اس طرح کوئی بات نہیں ہے, ہمیں کوئی یہ فکر نہیں. اچھی بات ہے, سیاسی انگیجمنٹ ہونی چاہیے,
جتنے اپوزیشن پارٹی ہے جو شرکت کر رہے ہیں وہ سر ایک طرف آپ سیاسی انگیجمنٹ کا کہتے ہیں کہ سیاسی انگیجمنٹ انگیجمنٹ ہونی چاہیے، ان لوگوں کو ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اپوزیشن آئے ہم سے بات کرے. دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ آپ مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت تک نہیں دیتے ہیں، آپ ہم جیل سے ملاقات کرنے کا کہتے ہیں، آپ ہماری لیڈر کی جیل سے ملاقات نہیں کروا سکتے، ہم کیسے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، کیسے آپ لوگوں پہ ٹرسٹ کریں؟ دل کی بات کی تو اس کے لیڈر نے جو جیل دیکھا ہے وہ تو بالکل ایک زبردست ریسٹ ہاؤس ہے، اور وہی دیسی مرغی اور مرشد اور ہر ایک چیز اس کو مل رہی ہے. تو وہ کس طرح جو خاص لوگ ملنا چاہتے ہیں تو آپ سب کے سامنے لوگ ملتے بھی رہے، اور جیلیں ہم نے بھی دیکھے، نہ کوئی کسی کا چھوڑتا تھا، نہ کوئی اس طرح مراحت تھے جو اس کے لیڈر کو حاصل ہے. ایسا جس طرح کوئی بات نہیں ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس ٹائم بڑے مزے میں ہیں اور وہ جیل انجوائے کر رہے ہیں؟ تو اس میں شک کیا ہے، اس میں گزر رہا ہے. اچھا، اس تمام معاملے میں آپ کیا دیکھتے ہیں امیر مقام صاحب کہ عید کے بعد کوئی بڑا چیلنج حکومت کے لیے کھڑا ہوگا؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام بات جو اب بات کی جا رہی ہے وہ سڑکوں پہ آنے کی بات کی جا رہی ہے. 26 نومبر ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے، لیکن خدا نہ کرے کہ ایسی کوئی دوبارہ سے مثال بنے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو پہلے سے ڈیل کر لیا جائے گا، JUIF سے رابطے بڑھائیں گے، ایسا کچھ کریں گے آپ لوگ کہ یہ سڑکوں پہ آ ہی نہ سکیں؟ تو یہ بات JUIF کی وہی کامران مرتضیٰ صاحب کی بیان بھی آپ نے دیکھی ہے کہ ہم اس الائنس کا حصہ نہیں تھے، ہم تو ایز آبزرور گئے ہوئے اور دیکھنے کے لیے اور اس کے لیے. تو یہ بات میں اس میں جانا نہیں چاہتا، ہر ایک پارٹی کا اپنا منشور، اپنا موقف، اپنی لیڈرشپ جو بھی بات کرتے ہیں، مگر میں بحیثیت ایک سیاسی ورکر سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ان کا اکٹھا ہونا ان کے ورکروں کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ ورکر نکلے، لوگ نکلے، تو اسی کال پر کہ اسی طرح الائنس ہو، ان کے ورکر نکلیں گے نہیں، نہ نکلیں گے، نہ کوئی تھریٹ بنے گا. سر یہ آپ لوگ پہلے بھی کہتے تھے 26 نومبر کو انہوں نے ورکرز نکال لیے، پھر آپ لوگ پہلے بھی کہتے تھے انہوں نے بڑے بڑے جلسے کر دیے، اور کیا چاہتے ہیں آپ ان سے؟ جو انہوں نے ورکر نکالے تو ان ورکروں کو بھی احساس ہوا کہ ہمیں کس لیے نکالا نا، ہمیں کس لیے ڈی چوک لے کر گئے اور پھر ہمیں بیار و مددگار چھوڑ کر خود خیر و خیریت سے، خیر و عافیت سے واپس پہنچے پشاور، اور ہمیں وہی چھوڑ کر پھر آج تک کسی نے پوچھا ہی نہیں. تو وہ ورکر ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہم کس ایجنڈے کے لیے جا رہے ہیں، کس ملک کی بہتری کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں ان کے ماضی کو دیکھ کر یہ ورکر ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. سر آپ کفایت شاری کی باتیں کرتے ہیں، آپ کی حکومت کی جانب سے کہا جا رہا تھا زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں. بات کی جائے تو 2 درجن سے زائد وزراء آپ لوگوں نے ابھی کابینہ میں بھر لیے ہیں، اشتہار کروڑوں کے آپ لوگ دے رہے ہیں. تو یہ سر باتیں آپ کی تضاد کیوں ہیں ان میں اتنا؟ بات یہ ہے کہ یہ آپ سنیں کہ جو ہماری کیبنٹ اس سے پہلے تھی، جو کل کا ووٹ دیا گیا، ایک محدود سی کیبنٹ تھی، اور ہم ہر ایک وزیر کے ساتھ، میرے ساتھ ذاتی بھی 2 ڈویژن تھے، کئی کے ساتھ 3 ڈویژن تھے، 3 منسٹری اور 2 منسٹری تھی، جس کے لیے اس طرح رن کرنا ان کے لیے کافی مشکلات، گڈ گورننس کے لیے، ڈیلیوری کے لیے. تو یہ کوئی اس طرح نہیں ہوئے کہ ایک پر 2 وزیر بنا رہے ہیں، ہر ایک جس میں رائٹ سائزنگ بھی کی گئی، کئی منسٹریاں مرج بھی ہو گئی کہ ان کے اخراجات اور ایک کم ہو جائے، مگر ہر ایک ڈویژن کے لیے ایک وزیر کا رکھنا. تو اس سے کوئی ایک وزیر سے کوئی طوفان نہیں آئے گا کہ اس کے کتنے مراحت ہوں گے، اس کی کتنی تنخواہ بڑھے گی، یا اس کی کتنی کیا چیزیں ہوگی، مگر اس سے بہتری بہت آ سکتی ہے. تو یہ اس طرح بات نہیں کہ یہ 12 وزیر لیے گئے اور اسٹیٹ منسٹر لیے گئے اور فلاں لیے گئے تو اس سے بہتری آئے گی ملک کو، اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو ویسے پیپلز پارٹی کو آپ لوگوں کی جانب سے آفر کی گئی تھی کہ وہ بھی کابینہ میں آئیں، کیونکہ وہ تو تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں اپنے؟ ایک قسم ہم اتحادی ہے، ہم ایک ساتھ ہے، پارلیمنٹ ایک ساتھ چلا رہے، جو قانون سازی جو کچھ ہو رہا ہے تو دونوں کی تعاون سے ہو رہا ہے، وہی اسمبلی اور سینٹ رن کر رہی ہے تو دونوں کی تعاون سے ہو رہا ہے. جو کچھ پہلے ہوا ہے آپ کے سامنے، اگر صدر پاکستان بنائے تو ہم سب کی، ہم نے ان کو ووٹ، انہوں نے ہمیں ووٹ، یا دوسرے چیئرمین سینٹ یا دوسرے نیشنل اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر، یا بلوچستان کی حکومت ہے، سندھ کی جو بھی ہے، KP کے گورنرشپ، تو یہ سارے ہمارے ایک کنسنسس سے ہوئے. اور ابھی یہ جو بات چیت کی جا رہی ہے، ہماری تو خواہش کہ ہم
हुकूमत में, ये कैबिनेट में भी हमारे साथ बैठे। नहीं सर, अगर कंसेंसस से हुआ तो वो एतराज क्यों कर रहे हैं फिर आप पे? वो कह रहे हैं कि इन्होंने इतनी बढ़ा ली है काबीना। नहीं मतलब है वो तो वो आया ही नहीं है ना। हमने तो पहले उनको ऑफर किया था कि आप आते हैं तो बस आप आते, पहले आप गए, मगर वो आए ना आए, हमारी बात सारी है कि और सारे फैसले मजमूई तौर पर पहले भी हुए और आइंदा भी होते रहेंगे। और सर आपने काबीना में वो परवेज खट्टक साहब को भी शामिल कर लिया है, जिनके खिलाफ आप कहते थे बीआरटी स्कैंडल, मालम जब्बा स्कैंडल, इन सब पे हम जो है इंक्वायरी करेंगे, ये परवेज खट्टक को सलाखों के पीछे होना चाहिए, अब वो आपके वजीर हैं। तो ये मतलब है कि ये आप देखते रहे, उसकी अपनी वही चार्जशीट के मुझे फलाने का वो एक और लंबी हिस्ट्री है। मगर ये तो आप सबको पता है कि सियासत में कोई बात हर पे आखिर नहीं होती, और सब कुछ मौके के साथ माजी में भी हुआ है, और ये पाकिस्तान का कल्चर है, आगे भी होता रहेगा। इस तमाम मामले पे खैबर पख्तूनख्वा से आपके अपने लोग भी, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ जी कि जेओआई वाले आप ये सोच रहे थे, ये तो आप यहाँ हमारी गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर रहे हैं, मगर मैं अपोजिशन से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि कल जो यहूदियों का एजेंट था और जिसको मौलाना साहब के वो पीटीआई वाले जो अल्फाज कहते थे, तो किसी की वहां गुमान में था कि ये एक नहीं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, अब आज इत्तेहादी बने हुए, लेकिन शॉर्टकट कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में कोई बात हतमी तौर पे नहीं होती। ये बस इस तमाम मामले पे असल में आपकी अपने लोग मुस्लिम लीग नून से भी अंदर से लोग नाराज थे कि आपको परवेज खट्टक को इस तरह से नहीं करना चाहिए, अपने लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। मैंने आपको शॉर्टकट कह दिया, वो हर एक को राय का हक है, अपने राय के इजहार का वो कर सकते हैं, मगर बात यह है कि कोई बात वो सारे चीजों को देखकर फैसले किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, सदर मुमलिकत इस टाइम पंजाब के दौरे पे हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ मुलाकातें कर रहे हैं, पार्टी से भी उनकी मुलाकात हो रही है, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी कह रहे हैं, पार्टी के रिवाइवल को भी देख रहे हैं। पंजाब में जो उनकी पार्टी से मुलाकातें हैं, पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं और वो पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं। हसन मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है पंजाब से पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब। जरदारी साहब जो है वो ख़ुसूसन तौर पे आए हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों की जानिब से रखे गए हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और को चेयरमैन हैं और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। हमारे लिए तो वही हैं कि हम अपनी जो दिल की बात है उनसे कर सकते हैं। पंजाब के अंदर जो सियासी सूरत हाल है उससे उन्हें आगाह किया जाता है, और फिर जब हम इत्तेहादी हैं तो हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो भी हम उनके सामने ही रखेंगे। अब हम अपनी हुकूमत को तो ये अर्ज नहीं कर सकते कि ये हमारे इश्यूज हैं, अपने कायदीन को ही बताना होता है, और वो मुख्तलिफ नोयत के हैं, हर जगह पे अलहदा है। वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी है, वो डेवलपमेंट के हवाले से भी है, वो दीगर जो मामलात हैं उनके हवाले से भी है, इंक्रोचमेंट ड्राइव जो स्टार्ट की गई है वो उस हवाले से भी काफ़ी जगह पे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इस किस्म की चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि अपनी क़यादत से शेयर करें ताकि वो उन मसाइल को हल करने की पोजीशन में हो। आपको मुतादिद दफ़ा मुस्लिम लीग नून की जानिब से यकीन दहानियाँ भी कराई गई हैं इस तमाम मामले पे, कोई फ़र्क पड़ा है उससे या नहीं? कतन नहीं है जी। जब नीयत ठीक हो तो मैं नहीं समझता कि किसी यकीन दहानी की ज़रूरत होती है। वो वाइब्स आती हैं उनकी तरफ से जो है वो एक तासुर आता है, एक मैसेज आता है कि ये हुकूमत का हिस्सा हैं, जबकि ये बिल्कुल नहीं है। ओपनली हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को वाज़िया तौर पे रोका गया है कि उनके काम ना किए जाए, उनको अकोमोडेट ना किया जाए। आज अगर किसी जगह पे भी कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें अकोमोडेट करती है तो वो अपनी ज़ाती हैसियत में करती है, और इंतजामिया को करना भी चाहिए। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मुलाजिम नहीं है, वो तो सरकारी अफसरान है, और उनकी तो मेरा ख्याल है किसी से कोई वाबस्तगी भी नहीं है। हसन साहब, इतने गिले शिकवे आप लोगों को हैं, इससे पहले भी सलीम हैदर साहब कह चुके हैं कि फॉर्म 47 की ये हुकूमत है पंजाब में, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो चाहे कहीं पे भी हो,
تو اتنے زیادہ گلے شکووں میں آپ پھر کیوں پارٹ بنتے ہیں اس حکومت کا؟ کیوں پھر وہ بوجھ سر پہ اٹھائے رکھتے ہیں؟ عوام میں جائیں آپ بھی، پھر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. شاید آپ کے لیے یہ بہت آسان کام ہو. جو اس وقت ریاست کو مسائل درپیش ہیں، جو چیلنجز درپیش ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ ایک پیٹریوٹ جماعت ہے، اس نے ہمیشہ پاکستان کو اور ریاست کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے کبھی ریاست کو تنہا نہیں چھوڑا. تو ہم نہیں چاہتے کہ آج جو چیلنجز ہیں ان کے اندر ہم اپنے ذاتی ایشوز لے کر حکومت سے الگ ہو جائیں. تو پھر کیا حل نکلے گا؟ اگر آج ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں تو یہ حکومت نہیں چل پائے گی، اور حکومت نہیں چل پائے گی تو اس کا مطلب ہے الیکشنز کی طرف جائیں گے، اور الیکشن میں پھر ایک ہنگ پارلیمنٹ آئے گی جو پھر نئے چیلنجز لے کے سامنے آئے گی. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بہتری کی طرف جائے. پاکستان مسلم لیگ کو ہوش کے نوخن لینے چاہیے. ان کو نہیں چاہیے کہ وہ اس طرح سے کرے کہ اس ملک کا نقصان ہو، ریاست کا نقصان ہو، اداروں کا نقصان ہو. آج ضرورت ہے کنسنسس کے ساتھ ایک پیج پہ ہو کے چلنے کی. ریاست بچ جائے، اس ملک کے لوگ بچ جائیں، اس کے بعد ہم اپنی حکومتیں بناتے رہیں گے. حکومت تو آتی ہے چلی جاتی ہے. ویسے ان تمام معاملات میں جو بھی پیپلز پارٹی کے گریوینسز ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد سے جب ایڈریس ہوں گی یہ چیزیں کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے گی؟ یقیناً بہتری آتی ہے. قیادتیں جو بھی ہوں وہ اتنی لا علم نہیں ہوتی. میرے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو یہ ادراک ہوگا کہ اگر یہ انتشار بڑھے گا تو پھر نقصان کس کس کا ہوگا. سر یہ لیکن اختلافات صرف پنجاب کی حد تک نہیں ہے نا، سندھ میں بھی اختلافات ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ پانی کا بھی تنازع ہے، زمینوں کا بھی تنازع ہے. تو یہ تمام جو معاملات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے آپ لوگ حکومت کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے اگر ایسے ہی چلتا رہا؟ دیکھیں یقیناً بالآخر تو یہی ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ایک برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے، اور جب کوئی چیز اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر تو یقیناً ساتھ نہیں چل پائیں گے ہم. یہ حسن صاحب بڑے ترقیاتی منصوبے ہو رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی اگر بات کی جائے، بڑے افتتاح بھی کر رہی ہیں. پھر ایک کے بعد ایک ایسا منصوبہ ہوتا ہے جس کا باقاعدہ طور پر افتتاح کیا جاتا ہے بھرپور انداز میں. وہ چلے نہ چلے یہ آگے کی بات ہے. آپ سمجھتے ہیں پنجاب میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ بڑی آئیڈیل ہے؟ دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتا. مریم بی بی بھی سی ایم بھی ہیں اور ایک جماعت کی لیڈر بھی ہیں. وہ ان چیزوں کو بہتر سمجھتی ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ کام کریں گے تو ہمارا سروائیول ہے. یقیناً وہ کوشش کرتی ہوں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی لانگ ٹرم پالیسیز نہیں ہیں. وہ بڑا شارٹ ٹرم پالیسیز کے ساتھ چل رہی ہیں. کبھی اسکوٹیاں دے دینا، کبھی لیپ ٹاپ دے دینا، کبھی مٹھی بھر کاشتکاروں کو کوئی 1000 1500 2000 ٹریکٹر دے دینا. وہ سمجھتی ہیں کہ شاید میں ریفارمز لے کے آ رہی ہوں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. پنجاب کا جو کاشتکار ہے وہ 1000 1500 ٹریکٹرز پہ نہیں اس کی معیشت درست ہو سکتی. اس کی فصلوں کے لیے سپورٹ پرائز کی ضرورت ہے. اس کے ان پٹس جو ہیں وہ اس کو ڈور سٹیپ پہ ملنے چاہیے. بجلی سستی ہونی چاہیے. یہ آخری سوال کا جواب بتا دیں کہ حکومت نے جو اتنے وزراء بھر لیے ہیں کابینہ میں، اس پہ پیپلز پارٹی کو کوئی تحفظات ہیں؟ ہمیں کوئی تحفظات نہیں ہے. ہم تو انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پالیسیز بنائیں، ان پہ امپلیمنٹ کریں. شازیہ مری صاحبہ تنقید کر رہی ہیں کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے، اتنے وزراء بھرے جا رہی ہے، عوامی ٹیکس پیئر سے ان کے پیسے جاتے ہیں. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ وزراء کے بھرتی کرنے سے کوئی، یہ تو کام کرنے والے لوگ ہوں تو کام سے تو میں نہیں سمجھتا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معیشت پہ بوجھ ہیں تو پھر ساری بیوروکریسی کو گھر بھیج دیں، پھر ضرورت ہی نہیں ہے اتنے بیوروکریٹس کی. تو یہ تعداد نہیں ہونی چاہیے.
ٹھیک، آپ کو کوالٹی پہ یقین رکھنا چاہیے یا آپ کا ہونا چاہیے فوکس کوانٹٹی پہ نہیں. کوالٹی پہ فوکس ہونا چاہیے، کوالٹی پہ. ناظرین، حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کہہ رہے تھے کوالٹی پہ فوکس ہونا چاہیے، کوانٹٹی پہ نہیں. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. آپ معزز مہمان گرامی کا بہت شکریہ. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی.